बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज का टॉपिक कल वाले टॉपिक की कंटिन्यूटी है। यानी कल हमने क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द नावल हार्ड टाइम्स बाय चार्ल्स डिकन्स, यानी चार्ल्स डिकन्स की हमने जो है क्रिटिकल एनालिसिस आप लोग के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की थी। आज उसका पार्ट 2 है या उस लेक्चर की कंटिन्यूटी है, लेकिन इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी अफादियत अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है, यानी पार्ट 2 क्रिटिकल एनालिसिस, यानी जो कल का लेक्चर था उसका पार्ट 2 है। और उस टॉपिक बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर क्या है, यानी रोल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इन हार्ड टाइम्स, नावल ऑफ चार्ल्स डिकन्स। यानी चार्ल्स डिकन्स के नावल में जो हार्ड टाइम उसका टाइटल है, उसके अंदर जो यूटिलिटेरियन अप्रोच है या यूटिलिटेरियनिज्म का जो रोल है वो कैसे जो है इसने जो है इसके तहत इस नावल को, यानी इस नावल की जो बनावट है या स्ट्रक्चर है या स्केलेटन है, इसकी सारी बनावट इसी अप्रोच या इसी क्रिटिकल थ्योरी या इसी यानी तनकीदी नज़रिए के तहत की गई है। इसी वजह से हम इसका रोल जो है इस नावल में आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग को की जो नॉलेज है या जो लर्निंग है उसमें एडवांसमेंट आ जाए और उसमें जो है यानी लर्निंग में इजाफा का बायस बने। तो टॉपिक बेसिकली रोल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इन हार्ड टाइम्स, नावल ऑफ चार्ल्स डिकन। यानी चार्ल्स डिकन के नावल में उसका क्या, यानी जो हार्ड टाइम्स है उसमें यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या है या वो क्रिटिकल थ्योरी का रोल क्या है। यानी नंबर 1 इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है, यानी उसको आप लोग समझ लें। एक फिलोसॉफिकल थ्योरी है या एक क्रिटिकल थ्योरी है या एक जो है फ़लसफ़ी थ्योरी है या एक क्या है परसेप्शन है that emphasizes the maximization of overall happiness or utility as the basis for ethical decision, plays a significant role in Charles Dickens novel A Hard Time। यानी ये कहता है कि ये जो यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच है या ये यूटिलिटेरियनिज्म का जो क्रिटिकल थ्योरी है, ये तो यानी एक थ्योरी तो है, एक नज़रिया तो है, परसेप्शन तो है, लेकिन इसका मकसद क्या होता है, यानी इसका मकसद ये होता है ताकि ओवरऑल हैप्पीनेस को इंक्रीज़ किया जा सके। यानी मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओवरऑल हैप्पीनेस और यूटिलिटी या उसके इस्तेमाल को एज द बेसिस फॉर इथिकल डिसीजन, जो भी अखलाकी यानी नताइज होते हैं उनके लिए क्या किया जाए, यानी खुशियों को क्या किया जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। और यही जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन हार्ड टाइम। अब यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन मैंने आप लोग के सामने प्रेजेंट की है, अब जो लोग इसको नहीं समझे वो इसको इसी तरह भी समझ सकते हैं। यानी इसका मकसद ये है कि यूटिलिटेरियनिज्म का जो अप्रोच है वो बेसिकली ये कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई यानी आइसक्रीम जो है अपने लिए खाना पसंद करते हैं, तो आइसक्रीम खाना जो आप अपने लिए चूज़ करते हैं या सेलेक्ट करते हैं, तो जो यानी आपकी ख्वाहिश ज़ाहिर होती है और आप फिर उसको खा लेते हैं तो उससे आपको खुशी ज़ाहिर यानी खुशी मिल जाती है। यानी जो आपकी विशी डिश होती है, यानी जो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने आइसक्रीम का ले लिया, वो अगर आप चाहते हैं और आप फिर उसको खा लेते हैं तो आपको हैप्पीनेस या खुशी मिल जाती है। इसी तरह इसी आइसक्रीम में अगर आप क्या कर ले, अपनी फ्लेवर का जो है इंतखाब करें, यानी किस टाइप की आइसक्रीम आप पसंद करेंगे और वो टाइप ऑफ आइसक्रीम आपको मिल जाए तो आपकी खुशी जो है यानी उस पहले वाली कॉमन आइसक्रीम की बजाय डबल हो जाएगी। तो बेसिकली ये यूटिलिटेरियनिज्म का जो अप्रोच है ये बिल्कुल इसी तरह है कि जितनी भी हद से ज़्यादा आपकी हैप्पीनेस को इंक्रीज़ किया जाता है या आपके उस चीज़ के इस्तेमाल को या डिसीजन को जो बाद में अखलाकी नताइज बरतने के लिए वो आपकी खुशियों को दोबारा किया जाता है, तो यही यूटिलिटेरियनिज्म का अप्रोच है। और यही आइसक्रीम की मिसाल, यानी अगर आप कॉमनली आइसक्रीम कोई विश कर ले
اور خواہش ظاہر کر لے اور آئس کریم کھا لے تو تھوڑی خوشی حاصل ہوگی، لیکن اگر کوئی پھر اس کے بعد مزید بھی اس میں زیادہ خوشی حاصل کرنے کے لیے اس فلیور کا انتخاب کرتا ہے جو اس کی چوائس ہوتی ہے اور وہی چوائس اس کو مل جائے تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی یوٹیلیٹرینزم کا جو اپروچ ہے وہ اس قسم کا اپروچ ہے جو میں نے آئس کریم کی مثال سے آپ کو دی ہے۔ سیکنڈلی، اگر کوئی یوٹیلیٹرینزم کی اپروچ کو اس پر ہمارا آلریڈی لیکچر اس کی کریٹیکل اپریسیشن یا کریٹیکل انالیسس اسی ہارڈ ٹائمز پہ ہو چکا ہے چارلز ڈکن کا، وہ اپلوڈڈ ہے، اس میں بھی میں نے بیان کیا ہے کہ یوٹیلیٹرینزم کا جو اپروچ ہے بیسیکلی یہ فیکٹس اینڈ ریئلٹی پہ بھی بلیو رکھتا ہے، ریشنلزم پہ بلیو رکھتا ہے، ریزن پہ بلیو رکھتا ہے، اس کے مطابق فیکٹس آر ایوری تھنگ۔ اس کے یہ یوٹیلیٹرینزم کا جو کنسپٹ تھا یہ انڈسٹریلائزیشن کی جو ریولوشن تھی اس کے بعد یہ مارز وجود میں آیا تھا، اور اس کا جو فاؤنڈر تھا وہ بینٹم تھا، اور وہ کہتا تھا کہ اگر فیکٹس جو ہے، ریزن جو ہے وہ زندگی کی سب کچھ ہے، باقی ایموشن یا جو فیلنگز ہے یا انسان کی ہیومن نیچر ہے اس کو اس نے بالکل نیگلیکٹ کیا تھا۔ تو یہ ناول کے اندر بیسیکلی یہ ہیومن نیچر کی اہمیت کو یا ہیومن نیچر کی کمپلیکسٹی کو اور ہیومن نیچر کے جو ہے امیجنیشن کو، اس کے فیلنگ کو، اس کے جو ہے ایموشن کو اور اس کے انٹیوژن کو اور اس کے پیشن کو اہمیت دینے کے لیے چارلز ڈکن نے یہ ناول لکھا ہے کہ صرف اور صرف میکانائز سوسائٹی نہیں ہے، صرف میکانی بنیادوں پہ ہم کوئی روبوٹ نہیں ہے، ہم بھی انسان ہے اور انسان ہیومن نیچر رکھتا ہے، تو ہیومن نیچر رکھنے والی انسان کی فیلنگز کی قدر کرنی چاہیے، اس کے امیجنیشن تصورات کی قدر کی جانی چاہیے، اس کی کریٹیوٹی کی قدر کی جانی چاہیے، اس کے ریزن کی، اس کے جو ہے ایموشن اور انٹیوشن کی قدر کی جانی چاہیے، نہ کہ صرف اور صرف ریزن اور میکانائز سوسائٹی میں یا انڈسٹریل سوسائٹی میں صرف اور صرف فیکٹس پہ ہم بلیو رکھیں یا سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ پہ ہم بلیو رکھیں۔ تو یہ بیسیکلی کچھ معلومات ہے جو پرسیپشن کی پرسپیکٹیو تھا جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب اسی انٹروڈکشن کے اندر دی ناول پبلش ان 1854، 1854 میں اس کی پبلیکیشن آ چکی تھی، اور اس ناول کے اندر کیا چیز کریٹیسائز کیا ہے، کریٹیسائز دی ڈی ہیومنائزنگ ایفیکٹ آف انڈسٹریلائزیشن، جو بھی انڈسٹریلائزیشن یا صنعت کاری یا انڈسٹریل ریولوشن سے غیر انسانی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اینڈ دی ریجڈ اپلیکیشن آف یوٹیلیٹیرین پرنسپل ان دا سوسائٹی، اور یہ جو سخت اس کے اصولوں کو اپنایا گیا ہے، یوٹیلیٹیرین اصولوں کو سوسائٹی کے اندر، تو اس کو بیسیکلی اس ناول میں اس کی مخالفت کی گئی ہے۔ ہیئر آر سم کی اسپیکٹ آف یوٹیلیٹیرینزم ایکسپلورڈ ان دا ناول، کہ کیسے اس کا رول اسی ناول کے اندر پایا جاتا ہے اور کس حد تک وہ مصنف یا جو چارلز ڈکن ہے ناولسٹ ہے وہ بیان کر چکا ہے۔ نمبر 1، یہاں پہ یوٹیلیٹیرین ایجوکیشن، اس ناول کے اندر یہاں پہ ایک ٹیچر ہے جو تامس ہے، تو وہ کیا کرتا ہے اپنے شاگردوں کو، اس کا اسکول ہے اور اسکول ٹیچر ہے اور بڑا اسٹرکٹ ٹیچر ہے، اور وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم کسی بنیاد پہ دیتا ہے، صرف اور صرف ریزن کی بنیاد پہ اور فیکٹس کو، اور اس کو کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے یہی فیکٹس پہ آپ لوگ سکسیسفل ہے۔ تو یہاں وہ بچوں کو روبوٹ کی طرح تیار کرتا ہے اور اس کی انڈیویجویلٹی کو یا اس کی انفرادیت کو اور اس کے ایموشن کو یا ہیومن نیچر کو نہیں سمجھتا، اسی وجہ سے وہ انسکسیسفل رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ون آف دی مین تھیم ان دا ہارڈ ٹائم از دا پورٹرائل آف یوٹیلیٹیرین ایجوکیشن، یہاں پہ یوٹیلیٹیرین اصولوں پہ مبنی ایجوکیشن دیا جاتا ہے، اینڈ اٹس ڈیٹریمنٹل ایفیکٹس آن انڈیویجول، اور اس کے پھر مقرر ایفیکٹس ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں ان انڈیویجولز پہ جو طالب علم وہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، گریٹ گرینڈ a staunch believer in utilitarian principle runs a school where facts and statistics are emphasized over creativity, imagination and emotion development. The students are reduced to mere vessel to be filled with the practical knowledge, neglecting their individuality and holistic growth. یعنی یہاں پہ بچوں کو یہی پڑھایا جاتا تھا، اسٹیٹسٹک اور فیکٹس پڑھائے جاتے تھے، فیکٹس جو ہے ایوری تھنگ ہے، اور یہاں پہ کریٹیوٹی کو جو ہے بالکل نیگلیکٹ کیا جاتا تھا، کسی بھی انڈیویجول کی امیجنیشن کو نیگلیکٹ کیا جاتا تھا، اس کے ایموشنل یا جذبات کی ڈیولپمنٹ کو نیگلیکٹ کیا جاتا تھا، اور یہاں پہ اسٹوڈنٹ کو ایسا سمجھا ہوا تھا جیسے کہ کوئی وہ بے جان یا نان لیونگ ویسل کے، یا کوئی ایسے مرتبان یا ایسی جو ہے ویسل ہے یا ٹیوب کی طرح ہے کہ اس کو بھر دیا جائے پریکٹیکل نالج سے،
اور اس یعنی پریکٹیکل نالج سے بھرنے سے اس پہ کوئی ایکسپیریمنٹ کیا جا سکے اور اس کے انفرادی سوچ کو، اس کے انفرادی ایموشن کو اور اس کے جو ہولسٹک گروتھ تھی یا جو اس کے جو مطلب ہے نشو نما تھی اس کو جو ہے اگنور کیا جاتا تھا۔ تو بیسیکلی یہاں پہ اس ناول میں اس ٹائپ آف ایجوکیشن کی مخالفت کی گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ٹیچر تھا وہ تھامس تھا، اور تھامس کے اپنے بیٹی اور بیٹا، یعنی بیٹا جو تھا وہ کرائم میں انوالو ہو گیا تھا، اور بیٹی جو تھی اس کی انسکسیسفل میرج رہ چکی تھی، کیونکہ اس کے یعنی بناوٹ یا اس کی پرورش گروتھ کس چیز پہ کی گئی تھی؟ فیکٹس پہ اور ریزن پہ، اور اس کا جو ہے اسی وجہ سے اس کی بیٹی کی لائف میں ایموشن نہیں آ رہے تھے، اسی وجہ سے اس کی میرج جو تھی وہ انسکسیسفل رہی، اور اس کا بیٹا جو تھا اسی بنیاد پہ اس کی گروتھ کی گئی تھی، اور اس طرح اس کا بیٹا بھی یعنی کیا ہو گیا، یعنی کرائم کی طرف جو ہے یا کرائم میں ملوث ہوا۔ اسی طرح تھرڈ نمبر کی جو اس کی وضاحت یوٹیلیٹیرینزم اینڈ دی باؤنڈریز آف ریشنلٹی، کہ ریشنلٹی کے یا ریزن جو یہاں پہ اس یوٹیلیٹیرین اپروچ میں یا میکنائز سوسائٹیز میں یا اس انڈسٹریل سوسائٹی میں کیسے یوٹیلیٹیرینزم کو اپنایا گیا ہے، اور کیسے جو ہے ڈکنز نے یہاں یا چارلز ڈکنز نے اس ریشنلٹی کے یعنی باؤنڈریز یا اس کے جو ہے کنارے ہمیں بیان کیے۔ ڈکنز چیلنجز دی نوشن، ڈکنز نے اس یوٹیلیٹیرینزم اپروچ کے اس آئیڈیا کو، نوشن کو اس نے چیلنج کیا، دیٹ آل اسپیکٹ آف لائف کین بی کوانٹیفائڈ، کہ زندگی کے تمام اسپیکٹ جو جتنے بھی پہلو ہے اس کو آپ کوانٹیفائڈ کر سکتے ہیں، یعنی اس کو آپ تعداد وائز لے سکتے ہیں، اینڈ سبجیکٹڈ ٹو دی ریشنل انالیسس، اور آپ اس کو یعنی ریشنل انالیسس کی یا عقلی بنیاد پہ تجزیے کے لیے لے سکتے ہیں۔ دی کریکٹر ان دا ناول ہو اسٹرکٹلی ایڈہیر ٹو یوٹیلیٹیرین پرنسپل، یہاں پہ کریکٹرز دکھائے گئے ہیں جو بالکل اس یوٹیلیٹیرینزم کے رولز کے ساتھ بالکل منسلک ہے، لائک مسٹر بونڈربائے اینڈ مسٹر گریٹ گرین، یہ دونوں جو تھے ناکام ہو گئے تھے، آر پورٹریڈ ایز کولڈ اینڈ انسمپیتھیٹک، ان یوٹیلیٹیرین اپروچ کی وجہ سے اس کو ایسے اینٹی ہیومن دکھایا گیا ہے، اور اس کو جو ہے انسمپیتھیٹک، غیر یعنی ہمدردانہ رویہ رکھنے والے اور کولڈ انسانوں کے طور پہ اس کو جو ہے پورٹریٹ کیا گیا ہے۔ ڈکن سجیسٹ دیٹ ایموشن، امیجنیشن اینڈ مورل کنسیڈریشن آر ایسینشل ان ہیومن انٹریکشن اینڈ ریڈیوسنگ ایوری تھنگ ٹو یوٹیلیٹیرین کیلکولیشن ایرورز اور ہیومینٹی، یعنی وہ ڈکن سمجھتا تھا کہ ایموشن، امیجنیشن کہ جو آپ کے انسانوں کے جذبات ہے، تصورات ہیں، اینڈ اخلاقی جو ہے یعنی سمجھ بوجھ ہے، یہ بھی ضروری ہے انسان کے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے رہنے سہنے کے لیے، ادروائز وہ کہتا ہے کہ یہ کیا کر لیتا ہے، ریڈیوسنگ ایوری تھنگ ٹو یوٹیلیٹیرین کیلکولیشن ایرورز اور ہیومینٹی، اور اسی طرح اگر یوٹیلیٹیرین فیکٹس پہ ہم چلیں گے تو اس طرح ہماری ہیومینٹی جو ہے ایک نہ ایک دن اس کیلکولیشن کی زد میں آ جائے گی اور ختم بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اس یوٹیلیٹیرینزم اپروچ کے پھر کیا کنسیکوینسز ہمیں ملتے ہیں، یعنی کنسیکوینسز آف یوٹیلیٹیرینزم، یعنی ہارڈ ٹائمز جو ناول ہے ایکسپلور دی نیگیٹو کنسیکوینسز آف اپلائنگ یوٹیلیٹیرین پرنسپل وداؤٹ کنسیڈرنگ دی کمپلیکسٹیز آف ہیومن نیچر، یعنی یہاں پہ مصنف بار بار اس چیز کو جو ہے تقاضا کر رہے کہ صرف جو ہے انسان کو صرف معاشرے میں میکنائز سوسائٹی کی ضرورت، میکنائز سوسائٹی سے مراد ہے جو مشینوں پہ چلنے والی ہوتی ہے، جو انڈسٹریلائز ہوتی ہے، جو سائنٹیفک ہوتی ہے، جس میں صرف اور صرف ریزن اور فیکٹس پہ بلیو کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کی ہیومن نیچر جو انتہائی کمپلیکس ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس کے جذبات کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کے فیلنگز کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کے امیجنیشن کی قدر کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز جو ہے بڑے برے ہوں گے۔ فار ایگزامپل جو وہ ہمیں جیسا کہ اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یعنی کریکٹر لائک لوزا گریٹ گرنگ جو اس کی یعنی تامس کی بیٹی تھی، اینڈ اسٹیفن بلیک پول سفر ڈیو ٹو دس strict adherence to the utilitarianism in their personal lives، یعنی اس کی پرسنل زندگی میں وہ اس کا یعنی وہ کی گروتھ جو تھی یعنی کس چیز پہ کی گئی تھی، فیکٹس کی بنیاد پہ کی گئی تھی، فیلنگ سے، ایموشن سے یہ لوگ بالکل خالی تھے، اسی وجہ سے اس سے جو ہے سختی کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، اور ان کی پرسنل لائف جو تھی وہ سفرنگ میں گزری، یعنی اس کی بچی جو لوزا تھی اس کی انسکسیسفل میرج گزری، اور اس طرح اسٹیفن بلیک پول جو ایک فیکٹری یعنی ورکر تھا وہ بھی جو ہے اپنی زندگی میں کامیاب نہ ہو سکا، اور لیوزا ڈپرائیوڈ آف ایموشنل فلفلمنٹ، اور اس طرح لیوزا جو تھی وہ جذباتی فلفلمنٹ یا مکمل پن سے محروم تھی، فائنڈ ہر سیلف ٹریپ ان دا لو لیس میرج، اور اس طرح ایسی زندگی میں وہ
یعنی گرفت میں آ گئی، جو یعنی میرج میں جو لو لیس تھی، یعنی بغیر محبت کی تھی. while Stefan a factory worker faces injustice and exploitation، اور اپنے لاس کی وجہ سے یا انجسٹس کی وجہ سے، یعنی اس اسٹیفن فیکٹری ورکر جو تھا اس نے انجسٹس اور ایکسپلائٹیشن کا فیس کیا. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس یوٹیلیٹیرینزم کا جو یعنی استعمال ہے اس کے کانسیکوینسز بہت برے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ انڈیویجول کے، جس طرح اس نے 2 ایگزامپل دیا ہے، ایک لیوزا یعنی ایک لیوزا گریٹ گرین کی اور دوسرا اسٹیفن بلیک پول کی. اسی طرح 5 نمبر پہ مصنف یہ چارلس ڈیکنز جو ہے وہ ناول ہارڈ ٹائمز میں وہ اپنی ویوز کو پیش کرنے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کریٹیک آف یوٹیلیٹیرین ویلیوز، جو یوٹیلیٹیرین پرنسپل ہے، ویلیوز ہے، پرسیپشن ہے، اس آئیڈیالوجی کی مخالفت کرتا ہے اور اس پہ کریٹیک یا تجزیہ پیش کرتا ہے. ڈیکن criticizes the utilitarian values that prioritize material wealth, efficiency and self-interest at the expense of human compassion and social harmony. یعنی یہاں پہ ڈیکنز کہتا ہے کہ یہ یوٹیلیٹیرین ویلیوز جو ہوتے ہیں اس نے انسان کی ویلیو کو جو ہے کم کیا، کیسے کہ اس سے میٹیریل ویلتھ یا مادی دولت حاصل کرنے کے لیے، اس کی کارکردگی حاصل کرنے کے لیے اور اس کا سیلف انٹرسٹ حاصل کرنے کے لیے کیپٹلسٹ سوسائٹی کی طرح وہ ہیومن جذبات کی قدر نہیں کرتا، اس کے سوشل ہارمونی کی قدر نہیں کہتا. اسی وجہ سے یہ جو ہے یعنی اس پہ اس نے تنقیدی جائزہ لیا ہے. ہی سجیسٹ، وہ تجویز بھی دیتا ہے that a society solely driven by utilitarianism is joyless، کہ اگر ایک سوسائٹی میں صرف اور صرف فیکٹس پہ بلیو رکھا گیا ہو تو وہ جو ہے بغیر خوشی کے ہوگی، اینڈ سول لیس ہوگی اور بغیر روح کے ہوگی، یعنی لیکنگ ان جینوئن ہیومن کنیکشن اینڈ ایمپتھی. اور وہاں پہ انسانوں کی جو انسانی رویہ ہوگا یا انسانوں کی آپس میں انٹریکشن ہوگی، وہاں پہ کوئی جو ہے کوئی حقیقی بنیاد میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہ ہمدردی کر پائیں گے اور نہ ان کے درمیان یعنی ایمپتھی اور سیمپتھی ہوگی، بلکہ وہ روبوٹ کی طرف دن رات کام کریں گے اور ان کے کوئی جو ہے جذبات یا اس کے نیچر کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا. تو 6 نمبر پہ ہے کنکلوژن، یعنی تھرو آؤٹ دی ناول، پورے ناول میں یعنی 1 لائن بائی لائن ایکسپلینیشن یا انٹرپریٹیشن سے آپ کو اسی اصول کی جھلک ملے گی. کیونکہ ڈیکنز جو ہے جیسا کہ یہاں اسکرین پہ آپ لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں، یعنی چارلس ڈیکنز جو ہے پریزنٹ ا اسکیتنگ کریٹیک، یعنی بڑا یعنی بیٹر انالیسس پیش کرتا ہے آف یوٹیلیٹیرینزم اینڈ اٹس امپیکٹس آن انڈیویجول اینڈ سوسائٹی. وہ کہتا ہے کہ صرف فیکٹس پہ ہی زندگی گزارنی ہے تو اس کے بہت برے اثرات انسانوں پہ بھی ہوتے ہیں اور سوسائٹی پہ بھی ہوتے ہیں. ہی آرگیوز فار دی امپورٹینس آف مورل سینٹیمنٹ، اور وہ اسی وجہ سے دلائل بھی دیتا ہے، مثالوں سے بھی واضح کرتا ہے کہ کیسے انسانوں کی خوشی کو زیادہ کرنے کے لیے، میکسیمائز آف ہیپینس یا یوٹیلیٹی کو بڑھانے کے لیے کیسے اس کے جذبات کی یا اخلاقی جذبات کی بھی قدر کرنی چاہیے، ایموشنل ویلبینگ جذباتی اچھے انسان بننے کی بھی قدر کرنی چاہیے، اینڈ براڈر انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن نیچر، اور کیسے انسانی نیچر کے وسیع نظری میں اس کو سمجھنا چاہیے، which cannot be reduced to a simple quantitative calculation، اور جس کو کم نہیں کیا جا سکتا ایک مقررہ کیلکولیشن یا حساب و کتاب کو. یعنی hard time serves a cautionary tale about the dehumanizing effect of early utilitarian world view. یعنی یہ ہارڈ ٹائم جو ہے بیسیکلی ایک ڈی ہیومنائزنگ ایفیکٹ کو شو کرتا ہے جو یوٹیلیٹیرین ورلڈ ویو یا یہ ایک پرسیپشن کے تحت یعنی اس کے اندر اس کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. نیچے جو ہے پروفیسر سید اشفاق احمد شاہ ہیبرائڈ انگلش لرننگ ایمپائر، یہ ہمارا یوٹیوب چینل یعنی یوٹیوب چینل کا ٹائٹل بھی ہے اور ہمارا فیس بک پیج کا ٹائٹل بھی ہے. آپ لوگ جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک اینڈ فالو کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.